Welcome to the Pigeon Secrets Official in glorious high definition. Get ready to soar with the #1 international pigeon fancier HD channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सिक्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम मेरे कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आज की अगर आपने बातें मेरी वर्ड टू वर्ड समझ ली और उनको जिस तरह मैं आपको बयान करूंगा, अगर आपने उनके ऊपर मुकम्मल प्रैक्टिकल कर लिया, ये आपने एग्जीक्यूट कर लिया, तो मुझे नहीं यकीन कि आप परवाज अपने कबूतर से अच्छी ना ले सकें या आप अपने परिंदों से एक्सट्रीम लेवल पे जाके उनके अंदर से परवाज ना निकाल सकें। मेरे भाइयों, एक बात ज़हन में रखें, कबूतर से अच्छी परवाज लेने के अंदर जो सबसे मेन चीज है, जब आपने कबूतर तैयार कर लिया, उसको खुराक अच्छी दे ली, उसकी नुस्खाबाजी कर ली, लेकिन जो चीज बहुत जरूरी है वो है कबूतर का बॉडी टेम्परेचर। और आज जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूं, एंड आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न एक्सप्लेनिंग दिस सब्जेक्ट। ये जहन में रखें, आज बिल्कुल पिजन फ्लाइंग सीक्रेट्स के जो कर्टेन्स हैं वो मैं आपके सामने अनवील कर दूंगा इंशाल्लाह। आप समझे मेरी बातों को और वर्ड टू वर्ड समझिएगा तसल्ली से। थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाए आप समझ जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपकी मोहताजी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने चैनल बनाया ये अल्लाह और अल्लाह के नबी का सदका, सदका पैंजन पाक, सदका मेरे मौला हुसैन पाक का है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली है एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कबूतर का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज तक मैं नहीं समझता कि किसी ने इस पे कोई काम किया होगा, या अगर किसी ने काम किया तो आप तक पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया, ये अल्लाह और अल्लाह का नबी बेहतर जानता है, लेकिन मेरी नजरों के सामने से नहीं गुजरा। फर्स्ट टाइम एवर बीइंग रिवील्ड बाय अ रिसर्चर इन एशिया। इस टॉपिक को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि पिजन कबूतर के बॉडी टेम्परेचर का डायरेक्टली ताल्लुक उसके परवाज से है। अच्छा, अब पहला इसका जो हिस्सा होगा कि कबूतर का मिजाज क्या है। सब जानते हैं कि गर्म और खुश्क है, लेकिन ये किस हद तक गर्म है और ये किस हद तक खुश्क है, और इसका जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है और क्लाइमेटिकल चेंजेस होते हैं उसमें कैसे अडेप्ट करता है अपने आप को। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज जो सेकंड इसका पार्ट होगा कि कबूतर के हम बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और उसके मेंटेन करने का तरीका क्या है। और तीसरा जो इसका पॉइंट होगा वो ये होगा कि उस कबूतर के बॉडी का असल टेम्परेचर है कितना, और ये मुझे नहीं मालूम कि आज तक आपको किसी ने बताया होगा। इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा, और बॉडी टेम्परेचर चेक करने का क्या तरीका है। और ये जहन में रख लें कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने जा रही है, और वो इंफॉर्मेशन मैंने देने जा रहा हूं जो मैंने बहुत ही रिसर्च साइंटिफिक स्टडी के बाद आप तक पहुंचानी है। Here, I would like to say for the viewers of different linguistic backgrounds, I have conducted extensive research on this subject and have written a detailed and comprehensive research paper to ensure that all of my viewers can assess and benefit from this information. I have made my research paper available on my different media platforms like YouTube, Instagram, Facebook, and X, formerly Twitter. I would like to add that it provides in-depth insight into the fascinating aspects of pigeon thermoregulations. Imagine that how the thermoregulation works in the pigeon, and it would help you to enhance your pigeon abilities, flight and endurance. मेरे दोस्तों, ये तो मेरे उन व्यूअर्स के लिए बात थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो जाती है कि कबूतर का मिजाज गर्म और खुश्क है। अच्छा, अब गर्म और खुश्क किस हद तक है। अच्छा, यहाँ पे जरा समझिएगा दो चीजें, कबूतर और इंसान। अच्छा, आप ये ज़हन में रखें कि जो इंसान है वो होम्योथर्मिक है। होम्योथर्मिक का मतलब ये है कि जो इसके बॉडी टेम्परेचर है, जो इसका जिस्म का टेम्परेचर है, वो माहौल के अगेंस्ट कांस्टेंट रहता है। जस्ट लाइक अब इंसान का बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है। जब गर्मी हो जाती है तो जब आपके बॉडी पर धूप पड़ती है तो आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और आपका बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट पे, ये अल्लाह पाक के कुदरती निज़ाम है कि उधर मेंटेन हो जाता है।
ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگ، انسان کے جب آپ کبوتر کی طرف آتے ہیں تو کبوتر ایکٹوتھرمک ہے یا ریجنل ہیٹروتھرمک ہے؟ آپ نے میرے ورڈز کو بڑا دھیان سے اور بڑی کنسنٹریشن سے سننا ہے میرے دوستو. آج میں وہ باتیں بتا دوں گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی آپ کی. اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کبوتر اپنا جو جسم کا ٹمپریچر ہے یہ مینٹین نہیں کر سکتا، اس کو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اب یہاں پہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب کبوتر جاتا ہے فضا کے اندر تو اوپر جب ایک فضا کی سرٹین ہائٹ کو گین کرتا ہے تو وہاں پہ تھن لیئر ہے، ہوا کی تھن لیئر ہے، سردی زیادہ ہے، گو کہ دھوپ زیادہ ہے لیکن وہاں پہ ٹھنڈک زیادہ ہے. اچھا، جب کبوتر ایک اپنی سرٹین ہائٹ کو گین کرتا ہے تو وہاں پہ ڈینسٹی کم ہے، آکسیجن کم ہے. اچھا، اب وہاں پہ آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. اب میٹابولزم کا تعلق آکسیجن کے ساتھ ہے. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر جاتا ہے، اس کا میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے. یہ جو انسان کے اندر آکسیجنیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کے جسم کو انرجی ملتی ہے کیونکہ آکسیجن ملے گی تو میٹابولزم چلے گا. اچھا، اب جب کبوتر ایک ہائٹ پہ چلا جاتا ہے وہاں پہ تو آکسیجن کم ہے، اب وہاں پہ تو اس کا میٹابولزم سلو ہوگا. جب کبوتر کا میٹابولزم سلو ہوگا اس کے باڈی کے تمام آرگنز کو وہ افیکٹ کرے گا اور جو اس کی فلائنگ کیپیسٹی ہے، جو اس کی انڈیورنس ہے وہ اس کو بھی افیکٹ کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اب کیا ہوگا کہ جب اس کا میٹابولزم سلو ہوگا تو یہ تو اپنا باڈی ٹیمپریچر مینٹین ہی نہیں کر سکے گا، تو پھر یہ جتنی جلدی ہو سکے گا یہ واپس آنے کی کوشش کرے گا. اور یہ جو میں نے آپ کو اس کی ایکٹوتھرمک یا ہیٹرو تھرمک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو زیادہ دھوپ لگتی ہے تو یہ سائے کو تلاش کریں گے اور اگر ان کو ٹھنڈ لگے گی تو یہ دھوپ کو تلاش کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس کبوتر کا مزاج ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کبوتر کے جو جسم کے اوپر پر ہوتے ہیں جتنے زیادہ پر ہوتے ہیں اس کے باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کرنا چلوں. آپ دیکھیں کہ جب سردی ہوتی ہے تو یہ اپنے پروں کو پھلا لیتے ہیں تاکہ ان کو انسولیشن رہے سردی سے، تاکہ ان کا جسم گرم رہے. اچھا، اب یہاں تک تو بات ہو گئی ٹھیک. اب آپ نے ان کا باڈی ٹیمپریچر مینٹین کیسے کرنا ہے، اب اس کا ہم سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی دوستو، تھوڑا سا یہ سائنٹیفکلی پروون قسم کے یہ باتیں ہیں اور جو میں نے ریسرچ کی ہے آج میں ٹوٹلی آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ سمجھیں اس چیز کو. اچھا، اس کے بعد اب کبوتر سے اچھی پرفارمنس لینے کے لیے اس کی فلائنگ آرز کو انہینس کرنے کے لیے آپ نے جب اسے مینٹین کریں گے تو پھر اب کبوتر کو گرم کیا جاتا ہے، مختلف میڈیسن دی جاتی ہیں، مختلف چیزیں کی جاتی ہیں جو اساتذہ کرام کرتے ہیں. اچھا، اب یہ باتیں یہاں تک کی ہوگی کلیئر. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ریسرچ پیپر انشاءاللہ میرے چینل کے اوپر آپ کو شو ہو جائے گا، آپ وہ ذرا تسلی سے پڑھ لیجئے گا ورڈ ٹو ورڈ، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اب آ جاتے ہیں تیسری بات کہ اس کا باڈی ٹیمپریچر ہے کتنا. تو جس طرح ہمارا 98.6 فارنہائٹ ٹیمپریچر ہے، کبوتر کے جسم کا باڈی ٹیمپریچر ہے 107 فارنہائٹ. یہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو کسی کہیں سے آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ یہ صدقہ مولا حسین کا میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. اچھا، اب اس کی باڈی کا ٹیمپریچر 160 ڈگری فارنہائٹ ہے. میں آپ کو چیک کرنے کا بھی ابھی طریقہ بتاؤں گا، انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کی محتاجی ختم ہو. اپنے ہاتھ سے آپ کبوتر اڑاؤ، لوگوں کے در در پہ مت جاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی کے در پہ آؤ. اچھا، اب جب آپ اس کا ٹیمپریچر 160 ڈگری فارنہائٹ ہے تو آپ اس کو کس حد تک کھینچ کے لے جا سکتے ہیں، گرم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اچھی فلائنگ دے اور واپس بھی آئے. اور خدا را ان استادوں سے بچیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گولی لے جاؤ 2 گھنٹے والا کبوتر شام کو آئے گا، اور بھائی وہ شام کو نہیں آئے گا، وہ کہیں اور ہی جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا اور ایسے ایسے بچ جاؤ. اپنے ہاتھوں سے اپنے بیڑا غرق مت کرو، کسی الو کے پٹے کو پکڑ کے لے آتے ہو وہ بیڑا غرق آپ کے کبوتروں کو کرتا ہے. کتنی مجھے کالیں آتی ہیں جی ہمارے کبوتر کو استاد سے ہم یہ لے کے آئے تھے. او بھائی، اساتذہ کرام جو اچھے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے نامور اساتذہ کرام ہیں، وہ اس طرح چیز نہیں دیتے، وہ اپنی ریسرچ کرنے کے بعد ہی چیز دیتے ہیں. اچھا، اب آپ کس حد تک اس کے ٹیمپریچر کو بڑھائیں گے جو آپ اچھی پرفارمنس دیں؟ تو جو میرا تجربہ ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے پریکٹسائز کیا ہے، 3 سے 4 ڈگری، یعنی کہ اگر 107 ہے تو آپ 110 یا 111 ڈگری فارنہائٹ تک جب آپ کبوتر کو تیار کر لیں گے صبح اڑانے سے پہلے، اگر اس کے جسم کا باڈی ٹیمپریچر 110 یا 111 ڈگری فارنہائٹ ہوگا تو آپ کا کبوتر بہت اچھی پرفارمنس دے گا، اپنی ایکسٹریم لیول پہ جا کے پرفارمنس دے گا اور انشاءاللہ گھر واپس بیٹھے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے زیادہ جو گرم کبوتر ہوگا وہ میرے بھائی گھر نہیں آئے گا، وہ کہیں اور ہی جائے گا.
باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھانے کی توفیق دے۔ اچھا ایک یہاں پہ ایک چیز اور ہے، میں آپ کو ابھی کبوتر کا باڈی ٹیمپریچر چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کبوتر دکھا کے آپ کو بھی طریقہ بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آئے گا، جی یہ شاہ جی ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہم نے تو آج تک اساتذہ کرام سے یہ چیز سنی نہیں ہے، کبھی دیکھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جو اساتذہ کرام ہیں وہ ایک پروسیس سے گزر کے استاد بنے ہیں۔ آپ جب کبوتروں کو اڑا 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 کے جب آپ کبوتروں کی پریکٹس کر لیں گے، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کبوتر آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جب آپ صبح کبوتر کو نکالتے ہیں، آپ کبوتر کے اوپر ہاتھ کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک سینس کریٹ ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ میں ایک سینس آ جائے گا، آپ کبوتر کو پکڑیں گے، اس کے جسم کا باڈی ٹیمپریچر آپ کو بتا دے گا، اور جب وہ اڑ کے آئے گا تو سب سے زیادہ اڑ کے آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یار اس کا باڈی ٹیمپریچر اتنا تھا، اس ہاتھ کو اتنا گرم لگا تھا، اور یہ دیکھو سب سے اچھی فلائنگ کر کے دے کے آیا ہے، آج سب سے اچھی پرفارمنس دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ کہانی کلیئر ہو جائے گی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں ابھی آپ کو ایک کبوتر کا باڈی ٹیمپریچر چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ میرے پاس تھوڑا سا امپورٹنٹ قسم کا تھرمومیٹر ہے، لیکن آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، وہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے، ایک ڈیجیٹل ملتا ہے، ایک نارمل ملتا ہے، یعنی کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے چیک کرنا ہے۔ 1 2 4 5 مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی ٹوٹل سمجھ آ جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ میرا بڑا ہی پیارا کبوتر ہے، اور یہ میرے گھر کی 5 نمبر بریڈ میں سے پٹھا نکلا ہے، اور بڑا ہی نایاب کلر کا نکلا ہے، اور ماشاءاللہ اس جیٹ کے اندر بہت زیادہ اس نے پروازیں مجھے دی ہیں، اور لگڑ بہر سے لڑ کے آیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے پاس تھوڑا سا جو میٹر ہے یہ ذرا امپورٹنٹ ہے، آپ کچھ بھی کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا اس کو چیک کرنے کا طریقہ آپ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ آپ نے تھرمامیٹر لیا، یہ اس کا پر ہے، اس کے آپ نیچے رکھیں اس طرح کر کے۔ جب آپ اس طرح کر کے رکھیں گے، یہ دیکھیں آپ نے اس کے پر کے بالکل نیچے تھرمامیٹر کو اندر رکھ دینا ہے۔ اچھا جو ڈیجیٹل تھرمامیٹر ہے اس کے اوپر آپ نے 107 فارنہائٹ کو سیٹ کر دینا ہے، وہ تھوڑی دیر بڑھتا جائے گا، جیسے ہی 107 فارنہائٹ پہ پہنچے گا تو وہ بیپ دے گا، آپ کو مل جائے گا مارکیٹ سے، اس کے اندر سے ایک بیپ کی آواز آئے گی، اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا 107 فارنہائٹ ٹیمپریچر ہے۔ آپ کو کم از کم 1 سے 1.5 منٹ اس کے بغل میں یوں رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں صبح اڑاتے ہوئے چیک کریں گے، تو آپ صبح جب چیک کریں گے، یہ میں آپ کو اپنے پریکٹیکل کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی، کہ آپ جب چیک کریں گے جس کبوتر کا ٹیمپریچر 110 یا 111 فارنہائٹ ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کا کبوتر بہت اچھی پرفارمنس دے کر بیٹھے گا۔ اور دوستوں میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں، کبوتر ایک وارم بلڈڈ آرگنزم ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور ہمیشہ گرم کبوتر ہی اچھا اڑتا ہے، لیکن کتنا گرم، اللہ کرے آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آ جائے جو آج میں نے کی۔ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام قرآن پاک کی جو اس آیت سے کریں گے کہ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے دوستوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ It stirs emotions which I never knew existed۔ میری روح یقین کریں کہ اس طرح فرط جذبات میں آ کے مجھے یوں لگتا ہے جیسے رقص کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس رقص کے اوپر انشاءاللہ میں کسی اور دن بات کروں گا کہ ہمارے صوفیزم میں رقص کا کیا کردار ہے، کیونکہ ناچنے اور رقص کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے۔ میرے دوستو یہ اس آیت کا مفہوم تھا، اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے۔ میرے دوستو کتنا پیارا اللہ پاک نے کلام فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان، اس میں مذہب کی تقسیم نہیں کی گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا۔ میرے دوستو غور کیجئے گا، اگر آپ رات کے وقت کسی بھی جو آپ کا بہت قریبی ہے آپ اس کو جا کر بلاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جب آپ رات کو 2 یا 3 بجے جائیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ کو زندگی موت کی ضرورت پڑی ہو، لیکن وہ کہے گا یار یہ بھی کوئی وقت ہے آنے کا۔ قربان جاؤں میں اپنے اللہ رب العزت کی ذات پہ، جس وقت دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں میرے رب کا دروازہ آپ لوگوں کے لیے عنایات کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اپنا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش زمین پر جلوہ نما ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے شفاعت مانگے، جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں، جو مجھ سے جو کچھ مانگے میں اس کو دے دوں۔ میرے دوستو اللہ رب العزت کی ذات انسان کے اوپر اتنی زیادہ مہربان ہے کہ کیا بتاؤں، وہ تو ہر وقت منتظر بیٹھی ہے۔ میرے دوستو کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں سارے دن کے گناہ جو فرشتے ہمارے لکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شام کو جاتے ہیں، اللہ رب العزت
انہی فرشتوں کے ہاتھ اگلے دن صبح صبح ہمارے رزق بھیج دیتا ہے۔ قربان جاؤں ایسے رب پہ میرے دوستو، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے حد مہربان ہے، بے حد کریم ہے، بے حد غفور ہے، بے حد رحیم ہے، یہ ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے۔ تو میرے دوستو کیوں نہ ہم اللہ پاک کے در پہ آ جائیں، در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے، در در کے تانوں سے بچ جائیں گے۔ اور قربان جاؤں میں اپنے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی پیاری آل پاک پر، کہ جن کا ساتھ ہمارے لیے سفینہ نوح ہے۔ جو اللہ کے در پر آنا چاہتا ہے وہ پیغمبر پاک کے در پر آ جائے تو کامیاب ٹھہرے گا۔ آئیں میرے ساتھ مل کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک آل پاک کی بارگاہ کے اندر درود شریف پیش کریں۔ کیا پتا میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اس پاک بارگاہ کے اندر اتنا زیادہ قبول ہو جائے کہ قیامت کے دن پل صراط پہ یہ ہمارے لیے سفینہ نور ثابت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔